बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तहरीक आज़ादी फ़लस्तीन की एक और मजबूत आवाज़ को खामोश कर दिया गया। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हनिया को आज तेहरान में शहीद कर दिया गया। इस्माइल हनिया ईरानी सदर की तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत के लिए ईरान में मौजूद थे। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक उनको उनकी क़याम गाह पर निशाना बनाया गया। हमास ने उनकी शहादत का ज़िम्मेदार इसराइल को करार देते हुए बदला लेने का ऐलान किया है। नाज़रीन, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने हनिया की शहादत पर जवाबी कार्रवाई का ऐलान करते हुए ये कहा कि इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेना तेहरान का फ़र्ज़ है। इसराइल ने अपने लिए सख्त सज़ा की बुनियाद फराहम की है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ये कह रही है कि हनिया की शहादत तेहरान फ़लस्तीन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगी। नाज़रीन, पाकिस्तान ने भी हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मज़म्मत की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि इस वाक़े पर शदीद सदमा पहुंचा। पाकिस्तान मुआवराए अदालत कत्ल समेत दहशतगर्दी की तमाम शक्लों की मजम्मत करता है। इसराइली ताज़ा कार्रवाइयाँ अदम इस्तेहकाम का शिकार खित्ते में ख़तरनाक इजाफा है। इस तमाम सूरत हाल में जहाँ इस हमले के पीछे इसराइल का हाथ बताया जा रहा है, अमरीका एक बार फिर इसराइल की हिमायत में सामने आया। अमरीकी वज़ीर दिफा ये कह रहे हैं कि अगर इसराइल पर हमला हुआ तो उसका दिफा करेंगे। हनिया के कत्ल के बाद इलाकाई कशीदगी के इम्कानात बढ़ गए हैं, जिसको कम करने के लिए अमरीका कोशां है। नाज़रीन, इसी मुनासबत से हमारा और बड़ा सवाल कि आज़ादी फ़लस्तीन की एक और आवाज़ खामोश, इस्माइल हनिया शहीद, क्या मशरिक़ वुस्ता बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है? पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और शकील अंजुम साहब। सबको खुश आमदीद कहूँगी। नवीद साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि जिस तरह के हालात और ईरान का जो मौक़िफ़ वो भी मैंने आपके सामने रख दिया। अभी सारी सूरत हाल में क्या जो कहा जा रहा है कि ये एक नई जंग को छेड़ दिया गया है, नवीद साहब? अच्छा, दुआ देखें, सबसे पहले अभी तक जो है वो इज़राइल की तरफ से जो है वो बाकायदा इसकी ज़िम्मेदारी नहीं कबूल की गई, लेकिन इस खत्ते में इस तरह की जो टारगेटेड असैसिनेशन हुई है, जो पॉलिटिकल असैसिनेशन हुए हैं, जो इस तरह के कत्ल मावराए एक अदालत कत्ल हुए हैं, वो किसने किए हैं? वो इज़राइल ने किए हैं या वो अमेरिका ने किए हैं? ये हमें ये तारीख़ बताती है और रिसेंट हिस्ट्री हमें ये बताती है। 2020 में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड का कासिम सुलेमानी का कत्ल इराक में अमेरिका ने किया। अच्छा, फिर 2020 में ही ईरान में जो है वो ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट का कत्ल जो है वो इज़राइल ने किया। अभी इसी साल आप देखें कि जो शाम के दारुल खिलाफा दमिश्क में जो है एक अटैक किया गया और ईरान के सफारती जो मिशन था उसको अटैक किया गया और कासिम सुलेमानी के जो नायब थे उनको वहाँ शहीद किया गया। फिर आप ये भी देखें कि इसी साल फिर इस्माइल हनिया के 3 बेटों को जिस तरह से टारगेट किया गया, उनकी गाड़ी पे मिसाइल मारा गया, उनको उनके 4 पोते पोतियों समेत जो है कत्ल किया गया। तो किसने किए? तो उंगली तो अब डेफिनेटली जाएगी अब इज़राइल की तरफ और अमेरिका की तरफ। अब अमेरिका की तरफ से ये कहना कि जी हमें पता नहीं है और हम इसमें मुलव्वस नहीं है, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा मुज़िका खेज़ बात हो नहीं सकती। अब इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जो कि अभी अमेरिका में थे, उनके खिलाफ ICJ के अरेस्ट वारंट्स हैं और वो अमेरिका में जो है उनको अमेरिकी कांग्रेस में स्टैंडिंग ओवेशन दिया जा रहा है। अमेरिका इस वक्त सिफारती कोशिशें कर रहा है, सो कॉल्ड सिफारती कोशिशें कर रहा है जंगबंदी की, और दूसरी तरफ यानी जो दूसरी पार्टी है हमास, उसके चीफ नेगोशिएटर को इज़राइल कत्ल कर रहा है और वो अमेरिका की उसमें जो है वो उनको शय हासिल नहीं होगी। तो ये एक अजीब सी बात है अमेरिका की तरफ से ये कहना कि जी हमें नहीं पता, आप मुलव्वस नहीं होंगे, वो एक अलग बात, लेकिन आपको पता था। अच्छा, फिर यहाँ पे इज़राइल मैसेज क्या देना चाह रहा है? इज़राइल बेसिकली मैसेज ये देना चाह रहा है कि वो इस जंग का पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं चाहता। अगर वो पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहता, दुआ आप देखें ये 12 घंटे में उसने 2 पॉलिटिकल असैसिनेशन किए। एक इस्माइल हानिया को जो है वो तेहरान में शहीद कर रहा है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के जो है कमांडर फवाद शुक्र को जो है वो लेबनान में बैरूत में वो शहीद कर रहा है। अगर आप पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहते हैं, यानी आप तो फर्दर एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं ना, आप इसका अगर एक तरफ जो है वो नेगोशिएशन चल रही हैं,
چائنا کی طرف سے کہا گیا، رشیا کی طرف سے کہا گیا، قطر نے یہ بات کہی کہ اس سے آپ مزید جو ہے وہ کشیدگی پھیلا رہے ہیں۔ ان کا مجمع نظر یہ ہے کہ حماس کی جو ہے وہ حماس کو ختم کیا جائے، حماس کا وہ کوئی رول نہیں دیکھ رہے۔ اگر جنگ ختم ہوتی ہے غزہ میں تو جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہو اس میں حماس کا کوئی رول نہیں ہے۔ یہ امریکہ کا بھی یہی موقف ہے اور یہی اسرائیل کا بھی یہ موقف ہے۔ آپ دیکھیں ابھی جو پچھلے ہفتے ہی میرے خیال میں چائنا نے نیگوشیٹ کروایا فتح اور حماس کو اور باقی فلسطینین فیکشن کو، انہوں نے جو ہے ایک ان میں ریپروش کروایا، اور سب سے پہلے امریکہ اور اسرائیل نکل کے انہوں نے کہا ہم اس کو نہیں مانتے۔ کیا ثابت ہوتا ہے؟ آپ 10 ماہ میں آپ نے جو ہے وہ جو غزہ کو بالکل آپ نے برباد کر کے رکھ دیا، لیکن آپ حماس کی فائٹنگ کیپیبلٹی کو نہیں ختم کر سکے۔ یہ اسرائیل کا بیسیکلی یہ اس کی ناکامی ہے، یہ اس کی ناکامی۔ اور دوسری طرف اسماعیل ہانیہ جیسی آواز، اسماعیل ہانیہ ایک اعتدال پسند، یعنی جو لوگ اس وقت غزہ میں حماس کے جو لوگ ہیں، جو لیڈران ہیں، وہ شدت پسند مانے جاتے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ جو کہ پولیٹیکل فیس تھا، جو ڈپلومیٹک ایفرٹس کو لیڈ کر رہا تھا، ایک پولیٹیکل سلوشن کی طرف لے کے جا رہا تھا، یہ وہی اسماعیل ہانیہ ہے جس نے سب سے پہلے حماس کا پولیٹکس میں آنے کے لیے اس نے جو ہے وہ ایک مہم شروع کی تھی، اور اسی مہم کے نتیجے میں حماس جو ہے وہ پولیٹکس میں آئی۔ تو آپ اعتدال پسندوں کو ختم کر رہے ہیں، آپ حماس کے چیف پولیٹیکل نیگوشیٹر کو ختم کر رہے ہیں، تو آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ اور اسرائیل تو یہ جو دیدہ دلیری ہے اسرائیل کی، آپ دیکھیں آئی سی جے نے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اس نے نیتن یاہو کے اریسٹ وارنٹ ایشو کیے، یو این کہہ رہا ہے، یو این کا جو رائٹس کمیشن ہے اس نے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود امریکہ کھڑا ہے اس کے ساتھ۔ تو ظاہر کیا کرنا یہ چاہ رہے ہیں؟ ظاہر یہ کہ اچھا ایک بات جو آپ کا سوال کہ کیا خطہ جنگ کی طرف جائے گا، بیسیکلی یہ ایک میسج جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے ایران کو بھی جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں خطے میں اور کون ہے، سیریا کی آپ نے جنگی صلاحیت جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دی ہے، اچھا عراق کو آپ نے اس کی جنگی صلاحیت ختم کر کے رکھ دی ہے، ایک بچا ہے ایران۔ ایران کو یہ ایک میسج ہے، وہ جو ڈماسکس میں ان کے جو سفارت خانے پہ حملہ ہوا، سفارت خانے پہ حملہ ڈکلیریشن آف وار تصور کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ اس نے یہ کیا۔ اور آج ایران تہران کے اندر، یہ میرے خیال میں اس وقت ایران کی طرف سے یہ کہنا کہ جی ہم بدلہ لیں گے، تو یہ تو ضروری ہے، کیونکہ آپ کی سوورینٹی کی وائلیشن ہوئی ہے، آپ کے ایک سٹیٹ گیسٹ کو آپ کی سرزمین پہ قتل کیا گیا ہے، تو یہ تو بنتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں جنگ بڑھے گی، باقی ایران کودے گا، میرا نہیں خیال، کیونکہ جس طرح کے میسیجز ایران کو دیے گئے ہیں، ایجپٹ ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ اسرائیل کی جیب میں ہے، اور کون بچا ہے؟ خلیجی ممالک وہ اس جنگ میں کودیں گے نہیں، انہوں نے پہلے ہی سفارتی تعلقات بحال کر رکھے ہیں۔ تو ایک ایران ہے، لیکن ایران کو جو میسج گیا اسپیشلی اٹس میزل سٹرائک سے، تو میرے خیال میں وہ 20 بار سوچے گا کہ وہ جنگ میں کودے۔ عامر صاحب، یہ ایران کو میسج، یعنی ایک تیر سے دو شکار، ایک اعتدال پسند رہنما کو شہید کر دیا گیا، نشانہ بنایا گیا، اور ایک ایسے وقت میں جب وہ ایک ملک میں اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر تھے۔ آنے والے دنوں میں یہ حالات مزید خطرناک ہو سکتے ہیں، اور امریکہ کا کردار آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان پہ ظاہر ہے، وہ تو شہید ہو گئے، ان کے اپنے خاندان سمیت قربانیاں کی انہوں نے دے دیں۔ مطلب میرا تھوڑا سا اس پر ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے ٹوٹل نوید صاحب سے ہٹ کے۔ کوسچن بہت سارے ہیں۔ ایک صدام حسین ہوا کرتے تھے، وہ کہتے تھے تمہاری ایسی کی تیسی تم بڑھ کے دکھاؤ، ساروں کو تڑیاں لگاتے تھے، اور جب ہوا تو وہ خود ایک بنکر سے ملے ہمیں۔ ایران نے بہت زیادہ حمایت کی، اور جس تنظیم کا کہہ رہے ہیں نوید صاحب، حماس کا، کہ جی اس کی فائٹنگ کیپیبلٹی ختم نہ ہوئی، اس نے فلسطینی ختم کر دی ہے۔ یہ کون سی جنگ لڑنے جا رہے ہیں کہ خطہ زمین پہ بندہ بھی نہ بچے اور آپ فائٹنگ کیپیبلٹی کو لے کے بیٹھے رہیں؟ مطلب ٹھیک ہے تنگی ہوتی ہے، تنگ آمد جنگ آمد، بندہ حملہ بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ پھر بدلے میں کیا ہوگا؟ کیا کسی نے کھڑا کیا انہیں؟
کہ ہم ساتھ آئیں گے؟ کیا کسی نے نعرے مارے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ دنیا بھر میں کھڑے ہو جائیں گے؟ کیونکہ اسرائیل کے جو ساتھی ہیں وہ تو امریکہ برطانیہ جہاز لے کے پہنچ رہے ہیں، پیسے لے کے بھر کے پہنچ رہے ہیں، اسلحہ لے کے پہنچ رہے ہیں، اور آج بھی انہوں نے کہا اگر کسی نے دیکھا تو ہم چھوڑیں گے نہیں، امریکی وزیر خارجہ نے۔ تو جو ہم ایران کی باتیں کر رہے ہیں بنیادی طور پہ اس پہ کوسچن بہت سارے ہو سکتے ہیں کہ جی ان کو ایکسپوز کیوں کیا گیا؟ لوگ لکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے جنگ زدہ علاقے میں محفوظ تھے اور ایران میں آ کے وہ شہید ہو گئے۔ ان کے رتبے کے اوپر کوئی کوسچن نہیں ہے، کوسچن ہے ایران کی سیکیورٹی فورسز اور ان کی انٹیلیجنس کی ناکامی کی۔ ان کے بہترین لوگوں کو پے در پہ مارا جا رہا ہے۔ جس صدر نے بدلہ لینے کے کہا اور جو میزائل داغے گئے اسرائیل کے پاس، ان کی جو ڈیتھ ہے وہ آج بھی سموک سکرین پہ موجود ہے، کیونکہ وہاں سموک تھی، ان کے 2 ہیلی کاپٹر ساتھی بچ گئے اور یہ اس حادثے میں جاں بحق ہو گئے ایران کے صدر۔ اب ان کی جگہ جو ان کے جانشین آئے، انہوں نے صدارت کا اوتھ لیا، اور وہاں پہ اتنا اہم رہنما جس کی سیکیورٹی بھی ہونی چاہیے تھی۔ یہ سوال پہلے تو ہے ایران کی انٹیلیجنس سے، ان سے کہ بھئی یہ آپ نے اتنی جو بھڑک لگائی ہوئی تھی کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، آپ کو وہ بار بار چیلنج کر رہا ہے، وہ نام لیں نہ لیں لیکن ہے تو اسرائیل نا، آپ اور ہم کچھ چھپے ہوئے ہیں کہ اس کے اوپر اسرائیل بولے نہ بولے، امریکہ کہتا ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو ایسے میں کیا دوبارہ جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پہ مسلم امہ نامی جو OIC کی ایک تنظیم ہے، وہاں پہ جس ملک کے پاس 4 وسائل ہیں وہ کہتا نہیں میں دوسرے کی ہیجمنی نہیں مانوں گا، میں خود لیڈر ہوں۔ ہماری اجتماعی کوئی آواز ہی نہیں، ہمیں وہ آواز کو ہماری سمجھتا ہی نہیں کہ بس ہم یہاں پہ بیٹھ کے وہ کہتے ہیں نا پھوکے فائر کرنا، میں بھی میزائل داغ رہا ہوں جناب، ہم چھوڑیں گے نہیں، مذمت کرتے ہیں ہم، پاکستان کا فارن آفس بھی بیان دے دے گا، سعودی عرب کا بھی دے دے گا، قطر کا بھی دے دے گا۔ ہم نے ان مظلوم فلسطینیوں کی ایکچول بچت کے لیے کیا کیا؟ جو مسلمان ممالک بارڈر پہ موجود ہیں انہوں نے کیا کیا؟ اب یہ دیکھنے کی بات ہے نا کہ وہاں جبر بھی موجود ہے، اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں جیسے ہمارے مقبوضہ کشمیر پہ موجود ہیں، لیکن مسلمان کر کیا رہے ہیں؟ صرف نعرے۔ تو یہی وہ مسئلہ بنا کہ حماس کو ہم نے بہت اونچی تنظیم بنا دیا۔ حماس نے مظلوم جو مسلمان تھے فلسطین کے، ان پہ کارپٹ بمبنگ ہو رہی ہے، قبرستانوں میں پناہ نہیں ہے، ہاسپٹلز میں پناہ نہیں ہے، ایمبولینس میں پناہ نہیں ہے، لیکن ہم اور آپ سب، مطلب اب 2 مہینے بعد 1 سال ہو جائے گا اس کے اوپر حملے کو جو حماس نے کیا، اور اس کے اوپر جو فلسطین کے اوپر ظلم بربریت، وہاں فلسطین بحیثیت قوم، وہاں پہ وہ جو ہیں فلسطینی مسلمان بھی ہیں اور کرسچنز بھی ہیں، اور ہم سب بھی یہاں سے، ہمارے بھی کرسچن بھائیوں نے امداد جاری کی، پاکستان نے بھی بھیجی سب سے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ عالمی برادری میں عام لوگ جو ہیں، وہ چاہے امریکن یونیورسٹیاں ہوں، وہ یورپی یونیورسٹیاں ہوں، برطانیہ ہو، وہاں پہ لوگوں نے آوازیں نکالی ہیں، لیکن جو سٹیٹس ہیں وہ تو ساری کی ساری اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں، اور اس ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ کھڑی ہیں کہ ذرا پیچھے نہیں ہٹتے، کہ آج ابھی تک اسرائیل کلیمنٹ نہیں ہے آج کے واقعے کا کہ ان کے کمروں میں جا کے وہ مار کے آ رہے ہیں۔ مطلب یہ میسج تھا جو جتنے ایران کے مہمان تھے ان سب کے اوپر کہ یہ ہے آپ کی سیکیورٹی، ہم نے جس کو ٹارگٹ کرنا تھا کیا اور جن کو چھوڑنا تھا چھوڑ دیا۔ یہ بہت بڑا سوال ہے، اس کے اوپر صرف یہ رد عمل آنا، بھائی آپ اپنی سیکیورٹی کو ٹھیک کریں نا، نمبر 1 کہ ایسا پے در پہ کیوں ہو رہا ہے، اور یہ کیوں ہے؟ کیا ہم نے اسرائیل کو جو ایران کی طرف سے بار بار دھمکیاں تھیں، جواب میں وہ ہر عملی قدم کیے جا رہا ہے۔ ایران نے کیا کیا؟ حماس کے ساتھ کیا مدد کی ہے؟ مر گئے سارے کے سارے بیچارے، شہید ہوتے جا رہے ہیں، کارپٹ بمبنگ ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں، صحیح ہم پھر بیٹھ کے کیس لڑ رہے ہیں۔ بھائی پھر یا تو آپ نہ کریں، بھڑک نہ لگائیں، یا پھر آپ عملی طور پہ کر کے دکھائیں، وہ بھی نہیں ہو رہا، اور وہ بیچارے مظلوم فلسطینی مارے گئے اس میں۔ جی فیصل صاحب، افسوسناک واقعہ ہے، لیکن جن پوائنٹس کی نشاندہی عامر صاحب کر رہے ہیں اور اس سے پہلے نوید صاحب نے بھی کی، خاص طور پر ایران کی بہت بڑی ذمہ داری، آلدو ان کا بیان آ گیا ہے، تو اس سارے سینیریو میں کیا ایک جو خطے کی جنگ کی بات کی جاتی ہے اور ایک کسی بھی اسٹیٹ کا ایک اپنا جو ایک اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے، ظاہر ہے اس پر بھی یہ سوال اٹھا دیے گئے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ سارے سینیریو میں ایک سیاسی طور پر اب امریکہ جو ہے وہ کبھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن وہ بظاہر مطلب اس کے اندر جو ڈوئل ایک اسٹیٹ کے طور پر وہ کام کر رہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ حالات بہت گمبھیر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور خاص طور پر اب ایران بھی اس میں شامل ہو رہا ہے؟ امریکہ کا تو ایک ہی چہرہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہے اور وہ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ امریکہ کی تو بالکل ایک واضح پالیسی ہے۔
عملی پالیسی ہے جس کے وہ ہر روز جو ہے وہ عملی مظاہرے کرتا ہے. اسماعیل ہانیہ صاحب کا جو قتل ہے ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. اس پورے خاندان نے قربانی دی, وہ اسلام کے پرچم کی سربلندی کے لیے انہوں نے جو ہے وہ قربانی ہے. اب ان کی پالیسیوں پہ, ان کے طریقہ کار پہ تو اختلاف کیا جا سکتا ہے, اتفاق کیا جا سکتا ہے, لیکن بہرحال وہ ان کی جو جنگ تھی وہ اسلام کی سربلندی کے لیے, تو ان کی زندگیاں اس پورے سسٹم کی جس کو ہم حماس کہتے ہیں وہ ہمیشہ اسی میں وہ لوگ شامل رہے ہیں. ایران میں جو واقعہ ہوا ہے, ایران تو ریئیکشن دے گا. اب اس ریئیکشن کی نوعیت کتنی شدید ہوگی یا ایک علامتی ریئیکشن ہوگا, یہ کہنا تو بہرحال قبل از وقت ہے, کیونکہ ابھی جو پہلے ایران نے جو ریئیکشن دیا تھا وہ تو ایک علامتی سا ایک ریئیکشن تھا جو ڈرون فائر کیے گئے تھے. ابھی کہتا ہے کہ ایران کی جو ہے نا ابھی اس کے اوپر بھی جو ہے نا ایک سوال اٹھ رہا ہے, جیسے عامر صاحب نے کہا. جی سیکورٹی کا ایشو نہیں ہے, مہمان نوازی کا بھی معاملہ ہے. جو مہمان کی حفاظت کرنا بہرحال ایران کی ذمہ داری تھی. یہ نہیں کہ اس میں کوئی ایران نے کہیں کوئی کوتاہی برتی ہوگی یا ایران سے کہیں غلطی ہوئی ہوگی. ایران کو ظاہر ہے یہ اس سارے معاملے کا تعلق بھی جو ہے نا ایک اس مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش, ایک فرقہ وارانہ عالمی فرقہ وارانہ ایک سازش کا جو ہے وہ ایک حصہ ہو سکتا ہے, جس طرح کی یہ جو کارروائی کی گئی ہے اور جس مقام پر یہ کارروائی کی گئی ہے. تو جو مسلمان ہیں ان کو تمام پہلوؤں کو جو ہے مد نظر رکھنا چاہیے. ابھی ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں سوشل میڈیا پہ جذباتی ہو رہے ہیں اور جذبات میں جو ہے وہ مختلف نوعیت کے جو خیالات کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں, جس سے ایک آپس کا جو ماحول ہے وہ کشیدہ ہو رہا ہے. اس آپس کے ماحول کی کشیدگی کا جو ہے وہ نہ اسرائیل کو تو کوئی نقصان نہیں ہے, تو ہم نے اور آپ ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کے جو ہے وہ کیا حاصل کر لیں گے. ہم جو بات ہے نا کہ اس کا حل کیا ہے, حل تو اس دنیا میں صرف واحد ایک ہی ہے, علم حاصل کریں اور معاشی خوشحالی حاصل کریں. دنیا میں ترقی کا معیار, دنیا میں اجاداری قائم کرنے کا جو معیار ہے جس کو مونوپولی کہتے ہیں, وہ صرف ایک ہی چیز بچی ہے, آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہو, سائنس ہو, علم ہو اور معاشی خوشحالی ہو. ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں, کم سے کم پاکستان کے پاس تو یہ چیزیں نہیں ہیں. صحیح. اچھا, جن عرب ملکوں کے پاس اگر ٹیکنالوجی علم نہیں ہے اور معاشی خوشحالی بھی ہے تو ان کی ترجیحات میں جو ہے وہ ان کی ترجیحات بہت مختلف ہیں. ان کی جو اپنے داخلی مسائل ہیں, ان کی جو بادشاہت ہیں, ان کو بچانا ان کی پہلی پرائرٹی ہے. تو وہ اس معاشی خوشحالی کو جو ہے وہ مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کے لیے تو بہرحال وہ استعمال نہیں کرتے. اگر ہمارے جس کو ہم کسی ہم خاص خطے کی بات نہیں کرتے, ایک برادر اسلامی ممالک کی بات کرتے ہیں, ایک وسیع تناظر میں بات کرتے ہیں, تو معاشی اعتبار سے تو یہ اسلامی ممالک اتنے کمزور نہیں ہیں, لیکن کیونکہ وہ تقسیم ہے اور کسی ایک بڑے مقصد کے لیے وہ ایک نہیں ہے اور آپس کے اختلافات کا جو ہے وہ شکار ہے, تو اس لیے وہ ان کی پالیسیوں میں تو کا جو فائدہ جو ہے وہ مسلمانوں کو نہیں پہنچ رہا, ہو سکتا ہے کہ شاید جو ہے وہ نقصان ہی پہنچ رہا ہو. تو اب اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ اس کا اب حل یہ ہے کہ ہم اپنی پالیسیاں بنا لیں, ہر ملک اپنی پالیسی بنا لے. آخری حل جو ہے کہ ہم نے اپنے دفاع کے لیے کیا کام کرنا ہے. 2-3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ تعلیم حاصل کریں, علم حاصل کریں, ٹیکنالوجی حاصل کریں, اسی سے آپ دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں, باقی کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. صحیح. جی شکیل انجم صاحب, یہ بات تو درست ہے کہ اسرائیل نے حملہ کر کے ایران کو ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے, تو اب جو ریاکشن کی بھی بات ہو رہی ہے ایران کی طرف سے, تو وہ کتنا خطرناک ریاکشن ثابت ہو سکتا ہے خطے کے لیے؟ دیکھیے دعا, اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. ظاہر ہے بے پناہ قربانیاں دی ہیں اس خاندان نے, اور کل جو ہے وہ اسماعیل ہانیہ بھی شہید ہو گئے. لیکن ہم اس ساری صورتحال کو اگر دیکھیں تو ظاہر ہے یہ ہم جنگ کی طرف تو جا رہے ہیں خطہ مشرق وسطیٰ, لیکن اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں کہ کیوں یہ ایسا ہونے جا رہا ہے. آیا جیسے عامر صاحب نے بات کی ہے کہ ایران کے اوپر جو اٹیکس ہوئے اسرائیل کی طرف سے, ان کے قاسم سلیمانی کو مارا گیا, اس کے بعد ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ فضائی حادثے میں جاں بحق ہوئے, اس کے بعد جو ہے ان کے سفارت خانے پر حملہ ہوا. جو ایران نے اس کا جواب دیا وہ تو ایک علامتی جواب تھا, وہ جتنے بھی ڈرون انہوں نے فائر کیے وہ راستے میں ڈیفیوز ہو گئے اور کوئی نقصان نہیں ہوا اسرائیل کا. اس کے بعد دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو حماس کی حمایت کر رہے تھے
جو ممالک جس میں چائنا اور روس شامل ہیں، ان کی طرف سے جو عملی مدد چاہیے تھی حماس کو، کیا وہ آئی؟ وہ بالکل بھی نہیں آئی۔ آپ نے دیکھا کہ نیتن یاہو، جس کے خلاف اسرائیل میں بھی مظاہرے ہوئے، دنیا بھر میں مظاہرے ہوئے، امریکہ، برطانیہ، فرانس، پوری دنیا میں مظاہرے ہوئے، قراردادیں پاس ہوئیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو بمباری ہے، کارپیٹ بمبنگ ہے، ہسپتال ہیں، جو ایریا ہے، اسکول ہے، یونیورسٹی ہے، قبرستان ہے، کوئی بھی ایریا جہاں اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ انسانی جانیں موجود ہیں، وہاں پر جا کر وہ حملے کر رہے ہیں اس وقت۔ اور اس میں جو تمام لوگ ہیں، تمام فلسطینی بھی جنگ جو نہیں ہے، عام شہری بھی موجود ہیں، تمام لوگ لڑنے والے نہیں ہوتے، لیکن وہ اکراس دا بورڈ سب کو نشانہ بنا رہا ہے، اور ظاہر ہے امریکہ اس کے ساتھ ہے۔ امریکہ کا جو بیان آیا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں، تو میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ بالکل امریکہ جو ہے اس کا دست شفقت، اور اس نے یہ بھی بیان دیا امریکہ نے کہ میں اس کا دفاع کروں گا۔ اب اس ساری صورتحال میں جو نیا بلاک بننے جا رہا تھا چائنا، رشیا، ترکی کا، اب اس بلاک کا کیا رد عمل آتا ہے؟ اگر تو یہ بلاک ایران کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور ایران جو ہے بھرپور اس بات کا جواب دیتا ہے اور اسرائیل پر حملہ کرتا ہے، یا اسرائیل پر دوبارہ ڈرون مارتا ہے، اور یہ دونوں ممالک اس کی مدد میں اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، چائنا اور رشیا، تو پھر لگتا یہی ہے کہ ایک اور نئی عالمی جنگ جو ہے وہ چھڑنے چلی جائے گی، اور پھر پہلے یوکرائن اور روس کی جنگ بھی جاری ہے، اور اس ساری صورتحال میں مجھے لگتا ہے کہ عالمی جنگ جو ہے وہ پھر ایک نئی عالمی جنگ جو ہے وہ مسلط کی جا رہی ہے، اور اس کا ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہی ہے۔ اضافہ ہوگا، ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کشیدگی میں مزید اضافہ ہوگا، ذمہ دار اسرائیل اور امریکہ ہوگا؟ بالکل، اس میں جو کشیدگی میں جو اضافہ دیکھنے میں جو آ رہا ہے کہ اب جو صورتحال ہے، اس کا جو ریئیکشن ہے، اس کا ریئیکشن جب ظاہر ہے اعلان کیا ہے کہ بدلہ لے کے، تو اس سے کشیدگی تو بڑھے گی، کیونکہ دیکھیں امریکہ پیچھے آ کے اسرائیل کے پیچھے پہلے بھی کھڑا تھا اور اب بھی کھڑا ہے، اور اب بھی دیکھیں کتنی ڈٹائی کے ساتھ ایک ان کے گھر میں ان کے یعنی ایران میں آ کے اور ان کی شہادت یعنی کہ ان پر آ کے میزائل مارتے ہیں، اور یہ ایران کو بھی چاہیے کہ یہ سیکیورٹی کے اپنے اس کرتے، تاکہ اس جو صورتحال ہے کہ اتنا بڑا لیڈر ان کے پاس آیا ہوا ہے، ان کا مہمان ہے، تو اس وقت یہ بڑے سوالیہ نشان ہیں کہ اس وقت یہ اس بات کا کیسے ان کو علم ہوا کہ کس طرح ہے، یہ تمام جو سوالیہ نشان ہیں اس کے بارے میں ان کو تحقیق کرنی چاہیے کہ اس طرح کا جو واقعہ ہوا اس میں جس طرح انہوں نے آ کے حملہ کیا اسرائیل نے آ کے، اور بالکل ایکوریٹ کیا، اور اس طرح اسرائیل کو نہیں چاہیے کہ اس طرح آ کے نہتے اور کسی بھی اجازت کے بغیر اور اس طرح کریں، اگر جنگ لڑیں پہلے بھی بڑی زیادتی کریں کہ فلسطین میں ان کو اتنے نہتے شہریوں کو جو جس طرح ان کو شہادتیں کر رہے ہیں، ان کو ظلم کر رہے ہیں، بربریت ہے، اور اس کی مثال نہیں ملتی۔ جو امریکہ ہے وہ خاموش ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب کیا اسلامی ممالک کو نہیں چاہیے کہ وہ اسی بلا کے اور اس میں اس کے بارے میں بیٹھ کے کوئی فیصلہ ہی کر لیں؟ اگر وہ فیصلہ ہی کرتے ہیں تو اس میں بیٹھ کے کچھ بات چیت کریں، اور اس کی جتنی مذمت تو دنیا بھر میں کی جا رہی ہے وہ کم ہے کہ اس طرح کی جو کرنا، حماس ایک ان کے لیڈر کو بھی کر دیا، پہلے شہریوں کو کر رہے ہیں، اور اب یہ ہے کہ وہ کسی جگہ نہیں، وہ اتنی یعنی کہ اپنی اسرائیل اپنی بدماشی دکھا رہا ہے کہ کسی بھی جگہ جا کے کر سکتا ہے۔ یہ تو اب پھر کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے کہ جہاں مرضی آ کے جس طرح مرضی بدماشی کر لے۔ اب اس کے لیے چاہیے کہ سارے ممالک کو بیٹھ کے امریکہ سے کہ اس کا پیچھا یعنی کہ کم کرے، پیچھا چھوڑے، اور اس جنگ بندی کرے، اور اس کا اتنے مظالم کرے گا تو کب تک یہ کرتا رہے گا؟ اب اس کا کوئی نہ کوئی تو سلوشن نکلنا چاہیے، حل نکالنا چاہیے کہ بجائے جنگ کر رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے، اتنے اسلامک ممالک کے جو بلاک بنے ہوئے آپس میں، وہ دوسرے چھوٹے چائنا وغیرہ وہ تو ویسے پیچھے سے کریں گے، ان کی اگر مدد کر سکتے، اگر کرنی ہوتی تو اس وقت کرتے۔ حماس تو اس وقت اکیلی نہتی جس طرح لڑ رہی ہے، اور اس وقت اس کے پیچھے کوئی نہیں اس طرح جس طرح سپورٹ ہونی چاہیے تھی۔ اردن کی طرف سے تھوڑی ہوئی، اس کے بعد ختم ہو گئی۔ ایران نے جس طرح حملہ کیا وہ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے۔ اب جو صورتحال ہے اس میں بعد میں کوئی ایسی چیز ہوتی نہیں دکھائی دے رہی، اور یہ اسی طرح وہ اسرائیل کی طرف سے جو بدماشی کا سلسلہ ہے وہ پورے خطے میں اسی طرح جاری ہے۔ اس میں کشیدگی یہ ہے کہ
کہ کشیدگی اب اگر حملہ کیا جاتا ہے تو وہ کس طرح کی اسٹریٹجی بناتے ہیں, کس طرح کی پلاننگ کی جاتی ہے تاکہ اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے. تو اگر دیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کشیدگی بڑھنے کے فل چانسز ہیں. ٹھیک ہے, ظاہر ہے ایران اس وقت ایران کی جو ہے کہ وہ دیکھنے کے کیا پالیسی اپناتے ہیں. جی بالکل, اب ایران کو ایک پیغام دینے کی کوشش کہا یہ جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے. اب ایران نے بدلہ لینے کا کہہ دیا, اب کیا ری ایکشن ہوتا ہے اور کیا واقعی یہ ایک کھلی جنگ ہے جو کہا جا رہا ہے, اور مشرق وسطیٰ ایک بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے, اور یہ تمام تر سینیریو میں کیا امریکہ کہاں کا سٹینڈ کیا ہوگا, امریکہ کا سٹانس کیا ہوگا, اور امریکہ کس طرح سے اس پر ریئیکٹ کرے گا. ظاہر ہے یہ بہت سارے ایسے سوال ہیں, خاص طور پر ایک بہت بڑا سوال ایران کی سیکیورٹی کے حوالے سے, ایک ایسے وقت میں جب ایرانی صدر نے حلف لیا اور وہاں پر اسٹیٹ گیسٹ پر یہ حملہ اٹھایا گیا, تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال. بہرحال جو بنیادی سوال رائے آپ نے جانی ایکسپرٹس کی. ابھی ہم ایک بریک لے رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال الیکشن ترمیمی بل 2024, ہم سوال یہ اٹھائیں گے کیا نیا سیاسی محاذ کھلنے جا رہا ہے. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. اگر کسی فیصلے سے آپ متفق نہیں ہیں تو اگر آپ حکومت میں ہیں جائیں وہ قانون ہی بدل دیں جس کی بنیاد پہ سپریم کورٹ عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں. کل کو آپ یہ قانون بھی پاس کر دیں گے سپریم کورٹ کو بند کر دو. بہت افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ آج یہ جو ہوا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ریورس کرنے کی کوشش حکومت کر رہی ہے. اپنے ایم این ایز ہمارے جو ہیں ان کو اٹھا کے آپ کی تسلی نہیں ہوئی, ان کو غائب کر کے ان کے ساتھ زبردستی کر کے آپ کی تسلی نہیں ہوئی. جس طرح سے کہ الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کی گئی ہے کل, جس نے کہ سینٹ میں بھی آنا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یہ اس ملک کو مذاق نہ بنائیں. 40 سے 50 ملین لوگ غربت کی لکیر سے پچھلے 2 سالوں میں گئے ہیں. اچھے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس ملک کو, لوگ انڈسٹریز بند کر رہے ہیں, ان ایمپلائمنٹ بڑھ رہی ہے. ان ساری چیزوں سے امن امان بحال نہیں ہوگا بلکہ خراب ہوگا. ناظرین, سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر مؤثر کرنے کے لیے حکومت نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 قومی اسمبلی اجلاس میں پیش کیا, جس کے بعد قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور نے الیکشن ترمیمی بل 2024 کی منظوری دے دی. ناظرین, پہلی جو ترمیم ہے وہ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 66 میں کی گئی, اور اسی طرح سے جو دوسری ترمیم تھی وہ سیکشن 104 میں کی گئی. ترمیمی ایکٹ 2024 کے مطابق یہ دونوں ترامیم منظوری کے بعد فوری طور پر نافذ العمل ہوں گے. 6 اراکین نے بل کی حمایت, 4 نے اس کی مخالفت کی, جبکہ پیپلز پارٹی کا کوئی رکن اجلاس میں شامل نہیں ہوا. ناظرین, الیکشن ایکٹ ترمیمی بل قائمہ کمیٹی نے اس کو منظور کر لیا ہے, اور اس موقع پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد اراکین کی کسی بھی سیاسی جماعت میں شمولیت اور مخصوص نشستوں کا معاملہ واضح ہے. پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نجی بل ہے اور اس بل پر وزیر قانون وکالت نہ کریں. جس نے بل پیش کیا اسے تشریح کرنی چاہیے. پی ٹی آئی رہنما لطیف کھوسا نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کو بدنیتی پر مبنی بل قرار دے دیا ہے. ناظرین, اسی سے متعلق ہمارا یہ سوال ہے, میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. جو جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ حکومت اس بل کو پیش کر کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ریورس کرنے کی کوشش کر رہی ہے, بدنیتی پر مبنی بل ہے. عامر صاحب, نیت اور بدنیتی دونوں واضح ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس کو نل اینڈ وائڈ کرنے کے لیے یہ مجوزہ بل, اس کا ڈرافٹ آج قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے منظور کیا ہے. اور پارلیمنٹ کا کام ہے قانون بنائے, سپریم کورٹ کا کام ہے قانون کی تشریح کرے. آپ کو یاد ہوگا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے پارلیمنٹ نے بنایا اور اس کو بھی بیک ڈیٹ سے لاگو کیا گیا تھا. فل کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو لاگو کر دیا, لیکن اس میں پھر اس کا دوسرا جو پارٹ تھا اس میں کثرت رائے سے بیک ڈیٹ سے لاگو کرنے کو مسترد کر دیا. تو یہ اتنی سی ہسٹری بتا کے یہ بھی قانون اب پارلیمنٹ پاس کرنے جا رہی ہے اور ہو بھی جائے گا, قانون بننے جا رہا ہے. اور یہ واضح طور پہ مقننہ اور انتظامیہ کا عدلیہ کو جواب ہے کہ اگر آپ ایسے فیصلے کریں گے جو آپ کی نظر میں تو فل انصاف فراہم کرنا ہے, اور جو فیصلہ پڑھنے والے کی نظر میں ہے کہ آپ نے تشریح نہیں کی, آپ نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے. وزیر قانون کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہوئے ہیں. 63A میں بھی یہی کچھ ہوا تھا, اور ابھی ریویو بھی نہیں آیا, تفصیلی فیصلہ جاری بھی ہونا ہے, ریویو لگنا ہے. اور یہ محاذ رائی بالکل سامنے ہے کہ عدلیہ, پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو یہ 3 ستون ہیں, اور 2 ستون ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں اور ایک سائڈ پہ کھڑا ہے. تو پھر امپلیمنٹیشن کا جو معاملہ ہے وہ تو مجھے کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب وہ ججز جنہوں نے کہا ہے
انہوں نے جی بالکل انہوں نے فیصلہ چکے دیا کہ ہم چیمبر میں باقی معاملات سنبھالیں گے، جو کہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ انہیں بھی پتا تھا کہ ایمبیگوٹی اس میں موجود ہے، کیونکہ جب آپ آئین میں دیے ہوئے 3 دن کو 15 دن میں تبدیل کر رہے ہیں اور اس کو بھی آپ بیک ڈیٹ سے لاگو کر رہے ہیں، خود سپریم کورٹ بھی یہ نہیں کر رہی کہ آج سے کر رہی ہے، بھئی جن لوگوں نے الفیہ بیان دے دیا آپ ان کو کہہ رہے ہیں دوبارہ الفیہ بیان دے دیں، اور ان کو جب 63A والے سپریم کورٹ کے ری رائٹ کیے ہوئے فیصلے میں ان کی زد میں وہ آتے ہیں تو ان کو بھی سپریم کورٹ ہی بچا رہی ہے، حالانکہ جب وہ الفیہ بیان بدلتے ہیں تو وہ اسی قانون کی زد میں آئیں گے جس قانون کی زد میں پی ٹی آئی کے ان اراکین کو نااہل قرار دیا گیا پنجاب اسمبلی میں جنہوں نے اپنی پارٹی کے اگینسٹ ووٹ جا کے دیا تھا۔ اب یہ سپریم کورٹ ایک فیصلہ کر رہی ہے، سپریم کورٹ دوسرا فیصلہ کر رہی ہے۔ میری نظر میں جب آپ آگے بڑھتے ہیں قانون اور آئین کے دائرے سے، اور وہ چاہے کوئی ادارہ ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ خود ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے، وہ انتظامیہ ہے، تو مسائل پیدا ہوتے ہیں، ہم سنبھلنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، لڑائی بہت آگے جائے گی اس کے اوپر۔ جیسے الیکشن کمیشن نے پھر آپ اس بات کو بھی مکمل کر لیجئے گا، وابستگی اقرار نامہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا کسی بھی آزاد امیدوار کا کسی سیاسی جماعت سے، یہ جو ترمیم کے مطابق، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب جو آزاد امیدوار تھے اب وہ اس کے بعد کسی سیاسی جماعت میں پھر کیا شمولیت نہیں اختیار کر سکتے، یا جو وابستگی ہے اس کو نہیں بدل سکتے؟ یہ اس کو تھوڑا کلیئر کر دیجئے گا۔ جی دیکھیں، سپریم کورٹ نے چونکہ ایک فیصلہ دیا کہ اتنے اراکین ہیں جنہوں نے فارم میں اپنا پی ٹی آئی لکھا تھا، ان کو آپ ڈکلیئر کر دیں کہ یہ پی ٹی آئی کے ہیں، الیکشن کمیشن نے انہیں ڈکلیئر کر دیا کہ یہ پی ٹی آئی کے ہیں۔ باقیوں سے کہا گیا چونکہ یہ سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے اور یہ چونکہ پی ٹی آئی کے ہی اوریجنلی ان کی نظر میں موجود تھے، ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کے سپورٹڈ تھے اور اس وقت ان کو کوئی راستہ اور موجود نہیں تھا، جیسے ان کو بھی نہیں تھا، لیکن ان کا تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا نا، انہوں نے اپنے فارم 33 میں پی ٹی آئی لکھا تھا، باقیوں نے نہیں لکھا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ جو اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں اور جو پارٹی کے قانونی طور پہ تو چیئرمین نہیں، لیکن انہوں نے کہا ہوا کہ ہمارے چیئرمین ہے بیرسٹر گور، یہ آئین اور قانون کے تحت آزاد ہی رہیں گے، نہ یہ سنی اتحاد کونسل میں جا سکتے ہیں نہ یہ پی ٹی آئی میں جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ اوریجنلی آزاد تھے، وہ رہیں گے ہی آزاد۔ لیکن سپریم کورٹ نے جو سہولت دی ہے وہ دی ہے سنی اتحاد کونسل والوں کو کہ چونکہ آپ نے ایک الفیہ بیان دیا، لہذا الفیہ بیان ہم آپ کے لیے ری رائٹ کرا لیتے ہیں کہ آپ ایک اور دے دیں کہ ہم تو اصل میں پی ٹی آئی کے تھے، لہذا ہم آپ کو مان لیتے ہیں۔ اب یہ وہاں آ کے یہ تھن سی لائن ہے کہ اگر قانون بیک ڈیٹ سے سپریم کورٹ لاگو کر رہی ہے تو پارلیمنٹ کو کیا ممانعت ہے کہ وہ نہ لاگو کرے؟ صحیح جی فیصل صاحب، تو اس کا مطلب ہے پھر یہ عدلیہ ورسز پارلیمنٹ اور یہ اب یہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے اس بل کے بعد، یہ ایک نیا سیاسی محاذ کھلنے جا رہا ہے؟ دیکھیے محاذ تو کھلے ہوئے ہی ہیں سارے کے سارے، اب نیا اس میں کیا کھلنا ہے؟ لیکن آپ جس کو آزاد کہہ رہے ہیں، آپ کسی ایک عام انسان سے بھی جا کے پوچھیں تو کیا وہ ان کو آزاد سمجھ رہا ہے؟ اس نے کیا ان کو آزاد ہونے کی بنیاد پہ جو ہے ووٹ دیا تھا؟ جو عام انسان ہے، تو حکومت کو یہ سوچنا چاہیے، آپ جو ایک لہر ہے، ایک عوامی لہر ہے یا عوامی ہوا ہے، لہر کو بھی چھوڑے، ایک ہوا ہے، آپ نے یہ کیوں طے کر لیا ہے کہ اس ہوا کے متوازی ہم نے چلنا ہے؟ کیوں طے کر لیا؟ آپ ایسا اس سے آپ کو حاصل کیا ہوگا؟ ایک تو نا کہ آپ کی بہت بڑی کوئی آپ کی اچیومنٹ ہو جائے کام کر کے، تو بھائی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اس اچیومنٹ ہو جائے، اچیومنٹ بھی کچھ نہیں ہے، آپ کی حکومت کو بھی کوئی جو ہے وہ خطرہ نہیں ہے، تو آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں جس سے آپ کی مخالفت جو ہے وہ مزید اس میں جو ہے وہ اضافہ ہو اور اس کا جو ہے آپ کو جو ہے کچھ حاصل بھی نہ ہو؟ بھائی یہ اس دفعہ کا جو الیکشن تھا، یہ سب کو پتہ ہے کہ آپ نے ایک پارٹی کو روکا گیا، اس کا نشان چھینا گیا، اس کو انتخابی مہم کی اجازت نہیں تھی، جلسے کی اجازت نہیں تھی، اس کے باوجود لوگوں نے جو ہے اس پارٹی کو جو ہے ووٹ دیا ہے۔ جو آزاد امیدوار جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ آزاد امیدوار کون ہے، یہاں جو لوگوں نے ووٹ دیا ان کو پتہ تھا وہ کسی پارٹی کے آدمی کو جو ہے ووٹ دے رہے ہیں، پھر آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں، نہیں کریں یہ کام، آپ کو یہ کام جو ہے وہ نقصان پہنچائیں گے۔ آپ اپنی کارکردگی بہتر بنانے پہ توجہ دیں، جتنی توجہ آپ نے تحریک انصاف کو کنٹرول کرنے میں اور اس کو نقصان پہنچانے میں یا اور اس طرح کے معاملات میں رکھی ہوئی ہے، اس سے بہتر یہ کہ آپ اپنی پرفارمنس پہ جو ہے نا آپ توجہ دیں، وہ زیادہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے یہ سب کچھ طے کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، یہ کام کر کے بھی دیکھ لیں، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلنا ان تمام باتوں۔ جی نوید صاحب، نتیجہ کچھ نہیں نکلنا،
ظاہر ہے جس جماعت کو ووٹ پڑا ہے، لیکن آئینی اور قانونی طور پر بھی تو معاملات ہوتے ہیں. عدالت اگر کوئی فیصلہ کر رہی ہے وہ سمجھتی ہے آئین اور قانون کے مطابق ظاہرہ کر رہی ہے، پارلیمنٹ کے پاس بھی اختیار ہے، وہ قانون بنا بھی سکتی ہے. تو اس سارے معاملوں میں یہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے جو علی محمد خان بھی بات کر رہے ہیں، یہ پھر حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اس فیصلے کو ریورس کرے. تو یہ معاملہ تو پھر بجائے اس کے کہ وہ استحکام آئے پولیٹیکلی، یہ تو مزید الجھ جائے گا. نوید صاحب دعا دیکھیں، اس گورنمنٹ سے نہ معیشت سنبھل رہی ہے، نہ معاشرت سنبھل رہی ہے، نہ سیکیورٹی سنبھل رہی ہے، اور یہ چلے ہیں جو ہے روز بروز ایک نیا سیاسی محاذ کھولنے کے لیے. اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ ان کو ملک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو عوام کی بالکل پرواہ نہیں ہے. اگر قانون، بالکل نو ڈاؤٹ پارلیمان کا کام ہے قانون سازی کرنا، لیکن اس قانون سازی کے پیچھے دیکھا جائے کیا وہ مفاد عامہ کی قانون سازی کی ہے. آپ پی ڈی ایم کی، اسی گورنمنٹ کی جو پچھلی گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم کی، جو یہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کون سی قانون سازی انہوں نے مفاد عامہ میں کی ہے؟ مجھے ایک قانون بتا دیں جو انہوں نے مفاد عامہ میں کیا ہو. انہوں نے سیلف سرونگ قوانین پاس کیے، اور یہ سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ جی انہوں نے سیلف سرونگ قوانین پاس کیے، اپنے آپ کو فائدہ دینے کے لیے قوانین پاس کیے. اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے، دیکھیں الیکشن جیسا تھا ہو گیا، چلیں مان لیا جو بھی یہ گورنمنٹ ہے اسی کو مینڈیٹ ملا، یہی آئی. اب جو پی ٹی آئی کے ساتھ کیا گیا اس کے بعد اگر ان کو سپریم کورٹ کی طرف سے راستہ آ رہا ہے کہ جی آپ ان کو ریزرو سیٹیں دے دیں، یعنی ایک تو مینڈیٹ ان کا چرایا، پھر اس کے بعد ان کی جیتی ہوئی سیٹوں کی مال غنیمت سمجھ کے جو ہے آپ پہنچ آئے اور الیکشن کمیشن سے وہ سیٹیں، ریزرو سیٹیں لے لیں. اب سپریم کورٹ نے انٹروین کیا اور وہ دے رہی ہے. تو یہ ایک بڑا ایک نادر موقع ہے کہ جی آپ سیاسی ٹیمپریچر کو، پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کم کرنے کے لیے جو ہے وہ اس بات پہ ایگری کر جائیں، لیکن یہاں پہ اپنے ذاتی مفاد جو ہے وہ داؤ پہ ہیں. اس وجہ سے وہ سپریم کورٹ کی بھی بات نہیں مان رہے. سپریم کورٹ کے وہ اگر ملک کی سب سے بڑی عدالت کی بات کو نہیں مان رہے تو ان کو کیا، مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی. اچھا آپ دیکھیں کل آ گئے فائنانس منسٹر صاحب، کہا گیا کہ جی کچھ اچھا ہو رہا ہے تو اس کے اوپر بھی لوگ تنقید شروع کر دیں. کہاں سے اچھا ہو رہا ہے؟ کل فائنانس منسٹر صاحب نے آ کے جو تقریر کی اور کہا کہ جی یہ سنگل ڈک میں جو ہے انفلیشن چلی جائے گی. آپ اٹھا کے اسٹیٹ بینک کی اپنی رپورٹ جو 2 دن پہلے اس سے آئی ہے، اس میں انہوں نے کیا کہا، آپ کو وہ ادارے جو آپ کو قرض دے رہے ہیں، وہ ادارے جو آپ کی اکانومی کی ریٹنگ طے کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 15% کے اوپر انفلیشن رہے گی. آپ ان اعداد و شمار میں لوگوں کو جھکڑ کے اور ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں. کارکردگی زیرو ہے. یہ سروائیو کریں گے اسی طرح کی پولیٹیکل کانفرنٹیشن سے، بیکاز ان کو لوگوں سے اور عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کے مفاد ان کے لیے بالکل کوئی اہمیت نہیں رکھتے. آپ کے یہی سوال شکیل انجم صاحب، الیاس صاحب کو ٹیک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شکیل انجم صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ نیا سیاسی محاذ کھلنے جا رہا ہے؟ کیونکہ اس فیصلے کے بعد تو یہ توقع تھی کہ ملک میں استحکام آئے گا، سیاسی استحکام. وہ بات جو نوید صاحب کہہ رہے ہیں وہ درست ہے کہ حکومت جو بہت ضروری کام ہے ان کی طرف توجہ نہیں دے پا رہی، خاص طور پر ایک عام آدمی کو ریلیف دینا. بہت سارے ایسے ایشوز دھرنے جا رہی ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسے بہت سارے معاملات جو مزید حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ پھر جان بوجھ کر رہی ہے کہ وہ اپنے لیے مشکلات پیدا کرے؟ دیکھیں دعا، بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو موجودہ حکمران اتحاد ہے یہ کافی تجربہ کار اور سیاسی داؤ پیچ کو جاننے والے لوگ ہیں، اس میں سنجیدہ اور بہت ہی سینئر قسم کے سیاستدان شامل ہیں. اور جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو ہم اس وقت بھی یہی تنقید کرتے تھے کہ عمران خان اپنی ڈیلیوری کو چھوڑ کر اور وہ غلط کاموں میں الجھے ہوئے ہیں جو انہوں نے احتساب اور مقدمات درج کرنے کے حوالے سے سارا ٹائم اپنا ضائع کیا. تو اس وقت ملک کے مسائل جو ہیں وہ کچھ اور ہیں. ملک کے اندر معاشی استحکام نہیں ہے، بے روزگاری ہے، بجلی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بل ادا نہیں کر پا رہے. تو اصل مسائل یہ ہیں عوام کے. آج ایل پی جی کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. بھائی ان مخصوص نشستوں سے آپ کی حکومت نہیں جانے والی. آپ کو بھی پتہ ہے کہ حکومت کس طریقے سے آپ کی بنی
اور آپ کو پھر دوبارہ کس طریقے سے جانا ہے. جب آپ کی حکومت اقامہ میں میاں نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے نکالا گیا. تو آپ بجائے ان سارے معاملات میں الجھنے کی بجائے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی پرفارمنس پر توجہ دیں. اگر واقعی آپ عوام کے ساتھ سنجیدہ ہیں, اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس بات پہ توجہ دیں کہ اس ملک سے مہنگائی, دہشت گردی, لا قانونیت کس طریقے سے ختم کی جا سکتی ہے. آئے روز کرائم کی وارداتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی کہ ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ ڈاکو بن گیا ہے, اور پولیس جو تفتیش کرتی ہے وہ کہتے ہیں کہ آج یہ ہماری پہلی واردات تھی. وہ حلفن قسمن کہتے ہیں کہ آج ہماری پہلی واردات تھی. وجہ یہ ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, بجلی کا بل نہیں دے سکتے. تو حکومت کو چاہیے کہ وہ ان ایشوز پر آئے. بھائی مخصوص نشستیں اگر پی ٹی آئی کو مل بھی جاتی ہیں تو وہ حکومت فارم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. حکومت آپ کی رہنی ہے, لہٰذا آپ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں, اور خاص طور پر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے اس کو آپ کو تسلیم کرنا چاہیے سپریم کورٹ کے. جی بالکل ٹھیک. جی الیاس صاحب. دیکھیے بالکل یہ بات بالکل ٹھیک ہے, حکومت کو چاہیے ایک سٹیپ پیچھے چلی جائے. اگر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا ہے تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے. نہ ان کی گورنمنٹ کو خطرہ ہے نہ کوئی, بجائے یہی انرجی اپنی جو ہے ویسٹ کرنے کی بجائے, انہی معاملات کو الجھانے کی بجائے, فیصلہ ریورس کروانے کے لیے اپنی برتری, یہ بیسیکلی اپنی انا کے لیے دونوں طرف سے لگے ہوئے ہیں. اپنی انا کی خاطر نہ ان کو کوئی سروکار نہیں عوام سے کہ عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام ہو, ان کو مہنگائی میں کمی دی جائے. اب اسی مسئلے میں الجھے رہیں گے جب سال گزر جائے, 2 سال گزر جائے اسی طرح کہ ایک دوسرے کو کمی اوپر نیچے کرنے کے لیے, تو اس مسئلے کا حل تو کوئی نظر نہیں آ رہا, نہ کوئی اس کا فائدہ ہوگا. فائدہ یہ دیکھیں گورنمنٹ اپنے لیے اچھے اقدامات کرے. اگر آئی ایم ایف کے پاس گئی ہے تو ان کی کنڈیشنلٹیز اتنی سخت لگا دی ہیں کہ عوام مجبور ہو گئے بجلی کے بل, کھانے پینے, مہنگائی کی وجہ سے. تو بجائے کہ ایسے کام کرے جس سے عوام کو ریلیف ملے. جب ریلیف ملے گا تو عوام خود بخود ان کو ووٹ دے گی, ان کی دیکھے گی, ان کی پالیسیاں دیکھے گی. یہ نہیں ہے کہ ایک دن میں اس طرح کام ہو جائے. اب جتنا نقصان پہنچ چکا ہوا ہے آپس کی لڑائی جھگڑے میں سیاسی جماعتوں کے, تو اس کی وجہ سے سارا کیا ہے, سیاسی استحکام نہ ہونے کی وجہ سے معاشی استحکام بھی نہیں ہے. نہ دیکھیں کہاں ہماری ایکسپورٹ ہوتی تھی, کہاں ہماری ریمیٹنس وغیرہ اسی جگہ کھڑی ہیں, نہ آگے بڑھ رہی ہیں, نہ کوئی اس جگہ گورنمنٹ کی کوئی پالیسیاں نہیں ہیں. نہ پالیسیوں کو لے کے آئے, سامنے واضح طور پر کریں, ملک کو چلنے دیا جائے, اس بجائے ایک دوسرے کو کھینچا تانی نہ کی جائے. جب تک کھینچا کا تانی یہی جاری رہے گی, آپ دیکھ لیں آپ کی سٹاک مارکیٹ بڑھ رہی تھی, سٹاک مارکیٹ میں پھر اس طرح مسئلہ پیدا ہو گئے, نہ باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے, نہ کچھ چیز ہو رہی ہے, تو نہ ہی کوئی بڑے پروجیکٹس لگ رہے ہیں. یہ تو ضرورت ہے اس میں. دیکھیں دوسرے ممالک کو, ہمسایہ ممالک کو دیکھیں وہاں کیا کیا کام ہو رہا ہے. افغانستان میں دیکھ لیں, انڈیا میں دیکھ لیں. ہم لوگوں بھی اسی خطے میں رہتے ہیں, ہمیں بھی چاہیے آگے بڑھنا چاہیے, ہمارے لوگوں کو بھی ریلیف ملنا چاہیے. پاکستانی عوام بجائے کہ یہاں سے عوام بھاگنا شروع ہو گئی ہے, نہیں, عوام کو ریلیف دینا چاہیے. ادھر ہی ان کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے, ان کے لیے روزگار, بلکہ ایجوکیشن کے لیے, صحت کے لیے. آپ دیکھیں ایک مسئلہ جو اگر گورنمنٹ دیکھ لے تو اتنے مسائل بڑھ چکے ہیں. یہ نہیں ایک دن سے, یہ مسلسل آپس میں لڑائی جھگڑے اور نہ کام کرنے کی وجہ سے یہ سارے نقصان ہوا ہے. عوام کو بجائے ریلیف دینے کے بجٹ میں اور تنگ کر دی ہے. تو آنے والے دنوں میں اگر آئی ایم ایف کے ساتھ مزید جاتے ہیں تو مزید تنگ کیا جائے گا. تو یہ دن ہے یہ کہ مہنگائی بڑھنے کے چلتے وہی کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کہہ رہی کہ جی کمی ہوئی ہے مہنگائی میں, تو اصل آ کے سامنے دیکھیں, یہاں ان کو پتہ چلے سبزی کے دال کے بھاؤ کیا ہیں. آج بھی دیکھیں مارکیٹ میں سٹرائک تھی, اور کل بھی مارکیٹوں میں سٹرائک ہوگی. کس وجہ سے کہ نئے ٹیکسز لگے ہیں, جس کی وجہ سے تاجر بھی پریشان ہو کے اب نئے وہ اس مسئلے پر آ رہے ہیں. ایک بڑے عرصے بعد لوگ اس وجہ سے تنگ آ کے جب دیکھیں لوگوں کے پروفٹ کم ہو گیا, لوگوں کے روزگار میں کمی آ گئی, بجائے بڑھنے کے نقصان ہو رہا ہے ان کو. بالکل جی, آپ کو کیا بہرحال اب یہ تو حکومت کی ترجیحات سیٹ کرنے کی حکومت کو ضرورت ہے کہ ایک عام آدمی, ایک ان کا ووٹر, وہ ان کی ترجیحاتی لسٹ میں کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے. بہرحال جو بنیادی سوال یہ الیکشن ترمیمی بل 2024 کیا نیا سیاسی محاذ کھلنے جا رہا ہے, سیاسی کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. رائے آپ نے جانی ایکسپرٹس کی. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی, فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے, اللہ حافظ.